पाक कलाम में फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो, हर चीज़ पर तवक्कल। तो हम भी तवक्कल की बातें करते हैं, मगर हम तवक्कल करते हैं? ज़रा अपनी ज़िंदगियों के अंदर गौर करिए कि हम कितने तवक्कल करने वाले हैं। हमको तवक्कल करना चाहिए, उसकी ज़ात पर कामिल हमको यकीन रखना चाहिए। तो फिर क्या होता है, रब ताला इनायतों के सरफराजियों के फैसले फरमाते हैं, और वो ही हमारा मददगार है, वही हम पे करम फरमाने वाला है, वही हम पे अपनी अताओं की बारिशें सरफराज फरमाने वाला है। तो उसकी ज़ात से अपने आप को जोड़ लो। आज जा रहे नहीं, हम कई लोगों के सामने अपना तवक्कल तोड़ देते हैं। तवक्कल तोड़ते कैसा, हम लोगों को अपना क्या समझते हैं कि हमारे साथ सुलूक करने वाला कौन है, तो फलां सेठ साहब सुलूक कर देंगे, फलां दौलतमंद सुलूक कर देगा। कोई दौलतमंद किसी के साथ सुलूक कर सकता है? कोई सेठ साहब किसी के साथ सुलूक कर सकते हैं? हम कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोगों के भरोसों पे काम करते हैं, है नहीं? हम लोगों के भरोसे पे काम करते हैं। हम घर बना रहे हैं, सोचे चलो भाई फलां साहब है, मेरे दोस्त हैं, और वो बोले भी थे आपको, कभी भी कोई वक्त रहा तो भाई बोल देना, इंशाल्लाह आपका भाई ठहरा हुआ है। ऐसा उमूमन होता है। तो हम सहारों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं कि भाई ये सहारा वो सहारा काम में आ जाएगा, अफजल साहब काम में आ जाएगा। अब ये हमारी ज़हनियत होती है, हमारा ख्याल होता है कि कोई हमारे साथ जो है करम फरमा हो जाएगा और हमारे साथ जो है मामूलात करेगा। हम ये एक ज़हनी तौर पे ये सोचते हैं, हमारी फिक्र होती है कि हम किसी सूरत जो है कामयाब हो जाएंगे। मगर ऐसा है क्या? अब जब आपके मसला आ जाता है, आप जब ठहर जाते हैं, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, अब वो दोस्त साहब के पास अपने जिसको रफीक समझते थे, जिसको अपना प्यारा समझते थे, उससे जाके बोले भाई देखो काम शुरू कर दिया मैं, अब जो है इतने पर, अरे भाई 1-2 दिन पहले बोलना था, 1-2 दिन पहले मैं इत्तेफाक से फलां साहब के साथ ये कर डाला। आए हाय, जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अल्लाह अल्लाह। अब मेन तो हमको भरोसा होता है कि फलां दोस्त कर देगा, फलां रिश्तेदार, भाई साहब पे बड़ो भरोसा था, मेरा भाई तो मेरे साथ मेरे ऊपर जान निछावर करता है, अब फौरन भाई के भरोसे के ऊपर काम कर लिया। भाई साहब बोले मैं करो बोला था क्या भाई तुम्हारा, आई एम सॉरी, हाथ उठा दिया। अल्लाह अकबर। देखो कितने मसाइल है। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि फला हो जाएगा, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भाई भी साथ नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं दे रहा। और खुदा बेहतर जानता है कि अल्लाह की जात पर अगर तवक्कुल किया जाता है, उससे मांगा जाता है, उसकी बारगाह में तड़पा जाता है, तो फिर क्या करते हैं, रब ताला इनायात के सरफराजी के फैसले फरमा देते हैं, अपने गैबी खजानों से उसकी इमदाद फरमाते हैं। क्या करना पड़ेगा? 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब से सारे मामूलात पेश कर दें। क्या करें? सारे मामूलात अपने रब की बारगाह में पेश कर दें, मौला के हुजूर अपनी अर्जी रख दे और उसकी जात पे तवक्कल कर ले। और देखो कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर हालात और मामलात होते हैं, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। आप दिल में सोच लो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर आप हक पे हैं तो क्या सोचते हैं हम? मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब उसके बाद में बताइए, जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो ऐसी एक कुव्वत, ऐसी एक ताकत आपको मिलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी ताकत मिलती है आपको, ऐसी कुव्वत मिलती है, क्योंकि आपने क्या कहा? मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद में यकीन की ऐसी दौलत, अल्लाह अकबर, और उसकी जात पे हमने यकीन किया। अब वो ऐसी कुव्वत शय की हमको जरूरत ही नहीं है, कोई शय की जरूरत नहीं है। अब तो हम पहलवान हो गए, अब तो हम हमको अता फरमा। सिर्फ आपने क्या कहा? मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह, आप जंगल के अंदर फंसे हुए हैं, कोई ऐसी कसम पुरसी है कि वहां से निकलना आपको समझ में आ रहा कि अब यहां से तो हम निकल ही नहीं सकते। सिर्फ आपने ये सोच लिया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और खुदा की कसम हर मैदान मार लेंगे आप अल्लाह की जात पे। और फिर अल्लाह इतना कारसाज है, इतना करम फरमाने वाला है, इतना सरफराजी फरमाने वाला है। जब यकीन कामिल हो जाता है अल्लाह की जात पर,
تو مولا تعالیٰ عنایتوں کے سرفرازیوں کے فیصلے فرماتے ہیں. اب ہمارے سامنے دیکھیے جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, یہ جنگیں ہیں نہیں. صحابہ کتنے تھے؟ 313. سامنے لڑنے والے ہزاروں کی تعداد میں. صحابہ کے پاس کون سی دولت تھی؟ صحابہ کے پاس یقین کی دولت تھی, اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی دولت تھی. اللہ کی ذات پہ توکل کرتے تھے صحابہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں یہ سیکھ لیا تھا کہ اللہ کی ذات پہ کیسا توکل کرنا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو توکل کر کے بتایا ہر چیز. آج ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں, مانگنے چلے. اللہ فرماتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ ہی سے مانگتا ہوں, اور اللہ ہی میری مدد فرماتے ہیں. ارے میں تو اللہ اللہ کر لیتے بیٹھا ہوتا, کچھ نہیں ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اللہ اللہ کریں گے, آپ کے ساتھ کرم کے فیصلے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سرفرازیوں کے فیصلے فرمائیں گے آپ کے ساتھ, عنایتوں کے فیصلے فرمائیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ کرم نواز ہے, کرم نوازی فرماتے ہیں, رفعتیں عطا فرماتے ہیں, اور اپنے بندے کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے. کہ اپنے بندے کو اکیلا چھوڑے ہیں. ایک موقع آتا ہے والدین بھی اپنی اولاد کے چھوڑ دیتے ہیں, رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں. دوست احباب بڑی محبت کرتے تھے, معلوم ہو گیا کہ اس کے اوپر کوئی دنیاوی اعتبار سے حکومتی شکنجے کے اندر پھنس رہا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ اپنی دوستی کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ, میں اس کا دوست ہوں بتائیں گے, آپ تو بھاگیں گے. جان چھوڑو بھاگو, اسی صورت ہم نکل کے بھاگ جائیں گے. تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میرا اللہ چھوڑتا کیا جب اس کی ذات پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی کرم نوازیاں فرماتا ہے, کیسی عنایتوں سے سرفراز فرماتا ہے کہ مولا تعالیٰ ہر طرف سرفرازیوں کے رفعتوں کے فیصلے فرماتا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام, آپ کو غلام بنا دیا گیا تھا, آپ غلامی میں تھے. اب وہ زلیخا کی نگاہ خراب ہو گئی, حضرت یوسف کے حسن پر وہ فدا ہو گئے. اب جب فدا ہو گئے تو کیا کیا؟ گناہ کے لیے آمادہ کیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو بولے میں تمہاری مالک ہوں اور میں جو حکم دوں تم کو پورا کرنا پڑے گا. بولے دیکھو میری سانسوں کا بھی ایک مالک ہے, اگر ایسا کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت یوسف کہاں ہیں؟ 7 حجابات ہیں, 7 دروازے ہیں, سرحد دروازوں کے اندر. بولے دیکھو یہاں پر تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اور ان کے عقیدے کے اندر تھا کہ ان کے جو بت تھے وہ بت بولے خدا تو دیکھ رہا ہے. تو اب جیسے حضرت یوسف نے فرمایا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو کہ دیکھو میں اپنے خدا کے اوپر کپڑا ڈالتی ہوں. وہ جو مورتی تھی, مورتی کے اوپر کپڑا ڈال دیا. کہا دیکھو میں نے تو خدا کے اوپر کپڑا ڈال دیا, اب خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف فرماتے ہیں میرا پروردگار تو ہر طرف دیکھ لیتا ہے, وہ تو سمیع بصیر ہے. کالی رات ہے, کالی چوٹی ہے, کالا پہاڑ ہے, صدا دیتی آواز بھی سن لیتا ہے, دیکھ بھی لیتا ہے اور سن بھی لیتا ہے. میرا خدا تو ہر طرف دیکھ لیتا ہے, ہر طرف میرا خدا دیکھ لیتا ہے. اب وہ آمادہ ہوگی گناہ کے اوپر, اور وہ حضرت یوسف. تو اب حضرت یوسف کیا کیے؟ اللہ کی ذات پہ توکل کیے. اور پھر کیونکہ اب اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو سزا ملنے والی تھی, سارے معاملات ہونے والے تھے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ کی ذات پہ توکل کیا, اللہ کی ذات پر یقین رکھا کہ اللہ مجھے آج بچا لیں گے. اب 7 حجابات ہیں, 7 دروازے ہیں. اللہ اکبر. دروازے لگا دیے گئے, سارے کے سارے مقفول ہیں, پورے دروازے مقفول ہیں. اب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام وہاں سے راہ فراری اختیار کیا. اب بھاگنے لگے حضرت یوسف. زلیخا پیچھے پیچھے ہے, یوسف آگے آگے ہے. اب دیکھیے جب اللہ کی ذات پہ توکل کیا, اللہ کی ذات پر یقین کیا, تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ جو مقفول دروازے تھے جن کی چابی بھی پھینک دی گئی تھی, ہٹا دی گئی تھی, اب خود بخود وہ خفل کھلنے لگے. دروازے ایک کے بعد دیگر تمام کے تمام کھلنے لگے.
اللہ اکبر. دیکھیے اب اللہ کی ذات پہ یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی عزتوں کا تماشا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عزتوں چاہتے کیا تھے کہ اگر نہیں کریں گے تو بے عزت کر دیں گے. اب ویسے ہوا جب باہر نکلے 7ویں دروازے کے تو جو عزیز مصر تھے وہ سامنے آ گئے، جن کی زلیخا بیوی ہوا کرتی تھی. اب وہ سامنے آ گئے، بولے کیا ہو رہا ہے؟ تو فوراً سے زلیخا سمجھی کہ ارے یہ تو میں پھنس گئی، اب کیا کرنا؟ تو فوراً پینترا چینج، فوراً سے کہا کہ میں اندر تھی اور یوسف کو ہم بچہ سمجھتے تھے، ہم اتنے لاڑ پیار سے پالے، مگر یوسف نے آج میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسا معاملہ آ گیا نہیں؟ حضرت یوسف اب کس کو گواہ پیش کریں گے؟ سلطنت ان کی، کنیزہ ان کے، سارے معاملات ان کے. اب کیسے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اپنی پاکی بیان کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں اور عزیز مصر کہتے ہیں تم نے ایسی حرکت کی، ہم نے تم پہ اتنا یقین کیا تھا اور آج تم نے ہمارے یقین کو پارا پارا کر دیا. حضرت یوسف فرماتے ہیں دیکھیں میں تو کوئی گواہی دے نہیں سکتا، مگر میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. حضرت یوسف کو وہی ہو رہی ہے، یوسف بولو کہ ایک جو بچہ ہے محل کے اندر اس بچے سے گواہی لے، تمہارا گواہ کو ہم بچے کو بنا دیں گے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کی ذات پہ حضرت یوسف نے توکل کیا اور یقین رکھا تو مولا تعالیٰ نے کیا کیا؟ انعام سے سرفراز فرمایا. کیسا انعام سرفراز فرمایا؟ 40 دن کا بچہ ہے، 40 دن کا بچہ گود میں ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں دیکھیے میری بھی جو ہے صفائی بیان کرنے کے لیے، میری پاکی بیان کرنے کے لیے وہ 40 دن کا بچہ. کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. زلیخا نے کہا کہ بالکل میں یقین کروں گی، اگر 40 دن کا بچہ تمہاری گواہی دے دے کہ تم پاک و مطہر ہو میں اس کو تسلیم کروں گی. عزیز مصر نے کہا کہ میرا مذاق اڑا رہے ہو، 40 دن کا بچہ کیا زبان چلا سکتا ہے، بول سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میرا اللہ جب چاہے تو سب کچھ کرا سکتا ہے. کیسا یقین ہے. اب جب یہ کہہ دیا گیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حکم پر بلایا گیا، اس بچے کو لایا گیا جو بچہ رو رہا تھا. حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے حکم سے تم کلام کرو، اللہ کے حکم سے تم کلام کرو، میں قصوروار ہوں یا غیر قصوروار ہوں ذرا بتا دو. اب وہ بچہ جیسے خاموش ہو گیا اور اس کے بعد میں اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی. وہ پہلے کہتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ، سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اگر دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے، اگر دامن سامنے سے یوسف کا پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. اللہ اکبر. عزیز مصر ششدر ہو گیا. حضرت یوسف جب بھاگ رہے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑ لیا تھا، تو پیچھے سے آپ کا کرتا پھٹ گیا. اب جیسے ہی دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. عزیز مصر بے انتہا شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو. یہ ساری کی ساری عیاریاں زلیخا کی تھی، یہ ساری کی ساری عیاریاں زلیخا کی تھی. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کی ذات پر حضرت یوسف نے توکل کیا، یقین رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کے فیصلے فرمائے، کیسی عنایتوں کے فیصلے فرمائے، کیسی سرفرازی فرما دی. تو مولا تعالیٰ کرم کے رفعت کے فیصلے فرما دیتے ہیں جو کوئی ان کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں. اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو. آج ہمارے تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں، زندگی ہے نا بھائی، زندگی کے اندر کسی کی گاڑی نہیں چلتی، کسی کے کاروبار نہیں چلتے، کسی کے پاس بیماری ٹھکانہ کر لیتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم منحرف ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. ارے ہم تو ماننے والے تھے، ساری چیزیں کرنے والے تھے، تب بھی ہمارے پہ معاملات ہو. اللہ اکبر. ایک صحابیہ ہے، اللہ اکبر. دیکھیے غور کیجئے کیسا صبر، کیسے معمولات ہیں. حضرت زنین صحابیہ ہیں، وہ کنیز تھی، اور کنیز تھی بے انتہا متقی تھی، پرہیزگار تھی، عبادتوں میں ڈوبی ہوئی رہتی. اب کفاران قریش، اسلام کا وہ وقت ہے جب ہر طرف سے شکنجے کسے جا رہے تھے. اب وہ صحابیہ ایمان لا لیے، وہ جو کنیز تھے انہوں ایمان لا لیے. حضرت زنینہ جیسے ہی ایمان لائے، اب ان کے مالک کو معلوم ہوا
تو اس نے بڑی سختیاں کی. اللہ اکبر اللہ. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس نے زخم نہیں پہنچایا. اتنا مارا کہ آپ کی بینائی بھی چلے گی. حضرت زنینہ کی بینائی چلے گی. اب جیسے ہی حضرت زنینہ کی بینائی چلے گی, ابو جہل عتبہ شیبہ آئے, آگے انہیں دیکھ تو لات عزا و منات کو نہیں مانی تو خداؤں نے تیری آنکھوں کی روشنی کھینچ لی. اللہ اکبر اللہ. کیا ایمان ہے. دیکھیں مار کھا رہے ہیں تب بھی اللہ حضرت زنینہ کے ساتھ ہی ہے. اب بولتے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں, ہم کیا سنتے ہیں, ارے ہم پہ مسائل آ گئے, اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا ہے. ارے نہیں, آزمائش ہے نشانی بندگان محترم, جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. اللہ جن بندوں پہ کرم فرمانا چاہتے ہیں ان کو جانچ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب جب جانچ ہوتی ہے تو پھر کرم کے دروازے بھی کھلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پہلے تو آ جا ایک قدم, پھر 99 قدم میں آؤں گا تیرے پاس, میں تیرے قریب 99 قدم آؤں گا. اللہ اکبر. تو حضرت زنینہ مار کھاتے کھاتے آپ نابینا ہوگی. اب عتبہ شیبہ مغیرہ ابو جہل ابو لہب یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے, بولے اے زنینہ دیکھ مار بھی کھائی, ساری تکلیفیں, اور خدا نے تیری آنکھوں کی روشنی کھینچ لی. لات عزا و منات نے تیری آنکھوں کی روشنی. تو بولتے ہیں خبردار, ارے یہ کیا میرے آنکھوں کی روشنی کھینچیں گے. کیا کہتے ہیں, یہ کیا میرے آنکھوں کی روشنی کھینچیں گے, یہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے. فرمایا کیا فرمایا, اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے, اللہ کو ماننا بھی, اللہ کے لیے مار بھی کھانا ہے, اللہ اکبر, تکلیف اٹھانا ہے, آنکھوں کی روشنی بھی چلے گئی. پھر کیا کریں, یہ جو کوئی بھی معاملہ ہے یہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے. زنینہ کو جب تک دنیا دکھانا چاہتا تھا رب نے دکھایا. حضرت زنینہ فرماتی ہے زنینہ کو جب تک دکھانا تھا اللہ نے دکھایا. اب پھر فرماتے ہیں جب لینا چاہتا تو لے لیا, اس کے اختیار کی بات ہے. اب اگر چاہتا ہے پھر سے دینا تو پھر وہ دے بھی سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے اللہ کی وحدانیت بیان کی, ابو جہل عتبہ شیبہ وغیرہ پہ لرزہ طاری ہو گیا. وہ سارے کے سارے خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے ڈر کر, اور حضرت زنینہ اپنے بستر پر جا کر آرام سے سو گئی. جب صبح ہوئی اللہ نے کرم فرمایا زنینہ پہ, پھر سے آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. اب حضرت زنینہ بازار میں نکلی ہے اور کہتے ہیں کہاں ہے ابو جہل, کہاں ہے ابو لہب, عتبہ کدھر ہے, شیبہ کدھر ہے, دیکھ اللہ نے پھر سے میرے آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی. اللہ ہی نے میری آنکھوں کی روشنی لی تھی, پھر اللہ ہی نے وہ روشنی عطا فرما دی. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ کی ذات پر کوئی توکل کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے ساتھ عنایات کے سرفرازیوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں, عنایتوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو ایسی روشنی اللہ عطا فرماتا ہے, ایسے کرم سے سرفراز فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ اکبر, کہ فرمایا کہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تشریف لے گئے. 300 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے, 300 آدمی تھے. اور 300 آدمی جنگ کے لیے گئے ہیں اور کھانے کا کوئی سامان نہیں موجود, کھانے کا کوئی سامان نہیں. اگر جنگ لڑے ایک ایک کھجور مل جاتا دن میں. کتنے کھجور, ہم خالی بیٹھ کے 10 کھجور 20 کھجور تو یوں ہی کھا لیتے ہیں, پھر وہ باقی رہتی ہے ہماری. کھانا نہیں کھائے بولتے. باوجود قبلہ کے پاس امارت ملت اسلامیہ کے ایک شیخ تھے, وہ آتے تھے حضرت کے پاس. قریباً میں 30 سال 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو شیخ صاحب تھے, تو حیدرآبادی مزاج بتا رہا ہوں میں. تو شیخ صاحب آنے کے بعد یہاں پر کسی پیر بہن سے ان کا نکاح بھی ہوا تھا, تو سالے صاحب لے کے آئے شیخ صاحب کو. تو اردو بھی بولتے تھے شیخ صاحب. تو شیخ صاحب بولے کہ حضرت بات نکلی ادھر ادھر کی, سارے معمولات نکلے, باتیں نکلی. باتیں نکلنے کے بعد میں جو ہے فرماتے ہیں حضرت وہ کھانے ان کے سامنے دستر وستر ضیافت کے لیے دستر بچھایا گیا. اور وہ دستر بچھا, اب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا کھاتے کھاتے فرماتے ہیں کہ بولے حضرت یہ جو آپ کا بچہ ہے یہ ہم لوگ ایک مرتبہ جنگل میں پھنس گئے تھے اور کھانا ہم کو نہیں ملا. میں نے ڈیزرٹ کے اندر گئے تھے, گاڑی خراب ہو گئی,
तो अब वो अरब शरीफ की धूप तो मशहूर ही है, बेइंतहा खतरनाक धूप होती है। तो अब वहां पर धूप के अंदर फंस गए, तो 2-4 घंटे 5 घंटे गुजर गए, कोई गुजरा नहीं, गर्मी शदीद थी। बहरहाल 5 घंटे के बाद में एक गाड़ी गुजरी, तो वो गाड़ी वाला देखा, फौरन रोका, फौरन पानी दिया, मेवाजात दिया, पानी पिए। और ये साहब जो है जिक्र में बैठे हुए थे, शेख साहब, और ये साहब इनके जो साले साहब थे उनके ड्राइवर भी थे, तो खाना भी खाए उन्होंने, पूरे जितने मेवाजात थे, सेब खाए, मौस खाए, सारी चीजें खाए, और उसके बाद में पानी भी पी लिया। उसके बाद में टॉर्च करके गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो रास्ता था वो, अल्लाह भूख लग रही मौला बोल के इन्हों आवाजा निकाल रहे थे हैदराबादी साहब। तो शेख साहब सुना रहे थे, साहब मोस खाया, अनार खाया, अंगूर खाया, सेब खाया, सब खाया, बोलता खाना नहीं खाया सब खा के बोलता खाना नहीं खाया। तो बोले हाँ साहब वो क्या है मालूम है, जरा खाना वाना खा दी, ये क्या है, सब बाजू चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हमारी मिजाजें तो कैसी है देखिए, कि हम सब कुछ खाते हैं, उसके बाद बोलते खाना नहीं खाए। और वहां सहाबा के पास क्या था, तौहीद के मतवाले अपनी जाने कुर्बान करने के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की खातिर क्या कर रहे हैं सहाबा, वो एक खजूर पे इक्तफा कर रहे हैं। अल्लाह की जात पे कैसा यकीन है, कैसा कामिल और कैसी मोहब्बत है, अल्लाह वास्ते लड़े, एक एक खजूर, दिन में एक खजूर मिल जाता। अब बेइंतहा वो खजूर भी खत्म हो गए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की बारी, ताला तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तेरे तौहीद के मतवाले हैं और तेरी मोहब्बत में निकले हैं, तू करम फरमा दे अल्लाह की जात पे। बोले भूख बहुत लगी, बोले अल्लाह की जात पे तवक्कल करो, अल्लाह हमारा इंतजाम फरमाएगा। समंदर के किनारे एक बड़ी वसी और अरीस मच्छी निकल के आगे ऊपर फड़फड़ाने लगी। देखे तो इतनी बड़ी मच्छी थी, इतनी बड़ी जिसकी कोई हद नहीं। रिवायत में आता कि उस मछली को पकड़ के काट के 18 दिन 300 आदमी खाए। कितने? 18 दिन 300 आदमी पेट भर के खाते। अल्लाह अकबर अल्लाह। और उसकी चर्बी लेके, जिसको दर्द होता, तकलीफ होती, किसी का पांव सरक गया, किसी का हाथ सरक गया, कोई जख्म किसी को लग गया, तो वो तेल लेते, वो चर्बी का तेल लेके लगा देते, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देते। अल्लाह अकबर। फिर रिवायत में आता है कि जब वापसी का वक्त आया, मदीने गए, तो वो लोग कुछ गोश्त मच्छी का नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गए। आका अलैहिस्सलाम ने भी उस मच्छी के गोश्त को नोश फरमाया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, अल्लाह की जात पे तवक्कल किया। और फिर फरमाते हैं उसकी जो हमारे पास तो कांटे बोलते हैं, अब कांटे कहां थे होंगे, उसके तो हड्डियां थे बड़े बड़े। तो जो हड्डियां थे, 2 हड्डियों को अगर मिला दिया जाए तो जिसके ऊपर कसावा कहते हैं, वो जो ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर जो है डेरे के ऐसा बना देते हैं जिसके अंदर बैठ के जाते हैं, वो कसावे के साथ ऊंट गुजर जाए, 2 हड्डियां मिलाए तो उसमें से ऊंट गुजर जाता। इतनी बड़ी मच्छी अल्लाह ने अता फरमाई, सब लोग सैयाब होकर खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है कि अल्लाह की जात पर जब तवक्कुल किया जाता है तो रब ताला इनायात के सरफराजी के फैसले फरमाते, करम के दरवाजे अपने खोल देते हैं। अल्लाह की जात पर तवक्कल करें। जब कोई आपको बचा नहीं सकता, नहीं तो मेरा रब बचा लेता है। कोई भी नहीं बचाते, कोई भी नहीं देते, देने वाला भी रब, बचाने वाला भी रब। अल्लाह के हो जाए, उसकी बारगाह से मांगे। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, उसको मनाओ, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, उसकी बारगाह में रो, आंसू बहाओ। दुनिया वालों के सामने आंसू बहाते हैं तो बोलते ये बहाना कर रहा है, ये फला कर रहा है, ये फला कर रहा है, 200 बातें होती है। और अल्लाह की बारगाह में आंसू जब बहाया जाता है, तुम्हारे 2 बूंद आंसू गिरते हैं, रब ताला अपनी बारगाह में दुआओं को कबूल फरमा लेता है, तुम पे करम के फैसले फरमा देता है, तुम पे अपने इनायात के दरवाजे खोल देता है। तो उसकी बारगाह से मुंसलिक रहे, उसको मना ले। ये मनाने का वक्त है, उसको मनाने का वक्त है, उसको मना ले, उसको राजी कर ले, राजी करें। तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसको मनाए। फरमाते हैं तहज्जुद के भिखारी को रब ताला अपने दरबार से खाली नहीं भेजते। हम इबादतों से दूर हो गए, रियाजतों से दूर हो गए, अल्लाह की मोहब्बतों से दूर हो गए, जिसकी वजह से आज रुसवा हो रहे हैं, आज मार खा रहे हैं, आज हम पे शिकंजे कसे हुए। चले जाओ फिर से मुसल्ले पे, चले जाओ, उसको मना लो। समीम कल्ब चाहते हो, दिल के सुकून चाहते हो, जाओ उसका जिक्र करो, उसे याद करो, नफल की कसरत करो। तुम्हारे काम नहीं बनते ना,
کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی تم پہ جادو ہو جائے کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آج ہم پریشان ہیں نا, عاملوں کے پاس جا کے دیکھیے بڑی بڑی قطاریں لگی ہوئی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, سارے کے سارے وہاں پر جمے ہوئے ہیں, ساری قطاریں لگ کے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, بس انتظار کے اندر میرا نمبر. اور انہیں جو بول ڈالا وہ حرف آخر ہو گیا آپ کے پاس سے, منڈی ہلا کے بولتا فلاں تمہاری بہن کرا دی, فلاں تمہارا بھائی کرا دیا, فلاں تمہارا رشتہ دار کرا دیا. اللہ اکبر. ایمان کی خرابی, ایمان کی خرابی. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, بگاڑنے والے بھی اللہ, بنانے والے بھی اللہ. ہم آمنت باللہ نہیں پڑھے, پڑھے نہیں پڑھے. شرہ و خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہا گیا اس کے اندر. خیر شر اللہ ہی کی جانب سے ہے, کسی بندوں کی جانب سے نہیں ہوتے. کون سا جادو ہم پہ کام کر سکتا ہے اگر ہم اپنے رب کو منا لیں, رب ہم سے مان جائے, رب مان جائے تو پھر انشاءاللہ وہ عز و جل کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتا, کوئی آپ کو بگاڑنے نہیں سکتا, کوئی آپ کے معمولات کو نہیں بگاڑ سکتا. رب اگر آپ سے مان جائے تو رب کو منا لو, رب کو منا لو. رب مان جائے تو پھر کائنات آپ کی ہے, رب مان جائے تو کائنات آپ کی ہے, ساری چیزیں آپ کی ہیں. ہمارے دیکھو اسباب ایک ہے, مسبب الاسباب ایک ہے. ہم اسباب کی طرف بھاگ رہے نہیں, سارے کے سارے ہم کدھر بھاگ رہے؟ اسباب کی طرف بھاگ رہے. مسبب الاسباب کی طرف بھاگے. کدھر بھاگے؟ مسبب الاسباب کی طرف بھاگے. جب آپ مسبب الاسباب کی طرف بھاگیں تو پھر آپ کامیاب و کامران, پھر رفعتیں برکتیں اللہ عطا فرمائے گا, پھر باری تعالیٰ سرفرازی فرمائے گا. کیوں؟ اسباب بنانے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت قبلہ ہمیشہ فرماتے تھے چل دیوانے بولتے تھے, جو کوئی آتا تو کیا بولتے؟ چل دیوانے, مسبب الاسباب کی طرف جا. اسباب کی طرف کہاں جا رہا؟ بولے سبب پیدا کر دیتے ہیں, بولے انہیں بنا دیتے ہیں. اور ہوتا ہے جن کو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں, باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کیسا کرم ہوتا. ایک صاحب بے انتہا قابل ہو گئے, ماں باپ کی بڑی دعائیں لیتے تھے, والدین بے انتہا ان کے لیے دعائیں. میں نے انہوں 50 سال کے بھی ہو گئے تو ہم دیکھے اپنی آنکھوں سے, 50 سال کے ہو گئے تھے. ماں کے سامنے ایک چھوٹے بچے کے ایسا تھے, اماں جو بول رہے وہ کرتے تھے انہوں. تو اماں کی ایج قریباً 90 سال کی ہو گئی تھی, 80-90 سال کی. تو والدہ ماجدہ کچھ بھی ایک نیا کام بول دیتے تھے, کچھ بھی بول دیتے تھے انہوں. میں نے 55 کے بعد بچپن بولے, دیکھیے تو بچپن تاریخ ہو, تو انہوں وہ بچے کو ایسے کانا کر لیتے بیٹھتے تھے بچوں کے ساتھ. ہے کہ بولے تو اور زمانے کے لیے تو پروفیسر تھے, زمانے کے لیے تو پروفیسر تھے, مگر ماں کی باتوں کو کبھی ٹالتے نہیں تھے. ماں جو حکم فرما دے حکم پورا کرتے. تو کیا ہوا, ایک یہاں سے پریشان ہو گئے, یہاں پر زیادہ نہیں کما سک رہے تھے, باہر گئے. باہر جانے کے بعد میں ماں کی دعائیں ساتھ تھی ان کے. تو جو کالج کے اندر انہوں ریزیوم ڈالے, وہاں پر ان کا ڈپارٹمنٹ ہچ نہیں تھا, وہ سبجیکٹ ہچ نہیں تھا. تو جب ان کی درخواست پہنچی, ان کی قابلیت کے جب چرچے ہوئے, تو کالج والوں نے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا, وہ سبجیکٹ بنایا. اس کے بعد میں ان کو لیے. کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ, ذرا اور زور سے کہہ دیں. تو ڈپارٹمنٹ بنا کے ان کو دیے. تو اسباب کی طرف دیکھیں, انہوں مسبب الاسباب کی طرف دیکھیں, مسبب الاسباب کی طرف دیکھ کے ماں باپ کی خدمت کی, مسبب الاسباب کی طرف دیکھ کے ماں باپ سے محبت کیے. تو اللہ نے کیا کیا, ان کے لیے اسباب مہیا فرما دی, کرم فرما دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے منسلک ہو جائیں, جڑ جائیں, منا لیں اس کو. اور وہ اتنا کریم ہے, تم کیسے بھی رہو مان جاتا. میرا رب ایسا ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کر کے چلے جاؤ وہ مان جاتا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کو دور نہیں کرتا, اپنے بندے کو کبھی دور نہیں کرتا. وہ اپنے بندے کو خرید کر لیتا ہے, اپنے کرم سے سرفراز فرماتا. اور پھر رب کیا کرتا ہے, خرید ہی کرتا ہے. پھر فرماتا ہے میں پرانی باتیں نہیں کرتا. جب تو میری بارگاہ سے منسلک ہو گیا ہے, اب میں تیرے ساتھ پرانی بات نہیں کروں گا. جو تجھ سے خطائیں ہوئی تھی, جرم ہوئے تھے, میں نے سب کو دے دیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب تم گناہ تم سے توبہ کرتے تو ہم گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں. کیسا کریم ہے, نہیں کیسا کرم فرماتا. اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو, استغفار کرو. ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اس سے معافی مانگ لو. یہ معافی کا وقت ہے, اس کو بھگا لو, اس کو منا لو.
وہ جو راستہ بتاتا ہے اس راستے پہ عمل کرو، پھر کامیاب و کامران رہیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو عمل کرتے ہو زندگی کے اندر، جو عمل کرتے ہو وہ عمل کے طور پہ آپ سارے جتنے لوگ عمل کرتے ہیں نا، تو سوچ لو ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ اگر اس میں فائدہ ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کام چھوڑ دو۔ آج کل ہی شادی میں گئے، ہمیں ایک شادی کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، تو عصر میں الحمدللہ رب العالمین مسجد کے اندر نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ دیکھو ہم کدھر ڈوب رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو دیکھ لو، میں ان لوگوں اتنے بے خبر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بے خبری کی کیا کیفیت؟ تو اتفاق کیا ہوا، ہم گئے جانے کے بعد میں، خیر ہم تو دلہن والوں کی طرف سے تھے، اور دلہن والوں پہ تو پریشر ہوتا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ دلہے والے تو مہابلی بن کے آتے ہیں، بڑے احسان کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں نا، بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اب وہ شادی تو مسجد کے اندر نکاح پڑھا لیا گیا، اب اس کے بعد میں کیا ہوا، بڑی بارات کے ساتھ جو ہے دلہے میاں 10:30 11 بجے پہنچے۔ ہم تو 10 بجے پہنچ گئے تھے وہاں پر، ہم خاصے سے فارغ بھی ہو گئے اور بھی لوگ خاصے سے فارغ ہوئے۔ میں اجازت لے کے باہر نکل رہا تھا، بارات اندر داخل ہوئی، اور بارات داخل ہوئی تو ہماری جو گاڑی ٹھہری ہوئی تھی، وہ گاڑی کے سامنے پوری بارات جمی ہوئی تھی، اب باہر تو نکل نہیں سکتے تھے، گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہوں۔ اب میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنی غفلت، اللہ اکبر۔ فلسطین میں ہمارے بھائی کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں۔ آج تھوڑی سی سردی ہے، آج ہمارے پاس تھوڑی سی سردی ہے، اور سردی کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہماری بہنوں بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جو ہے اکڑ کے مر رہے ہیں، لاشوں کو یوں اٹھایا جا رہا ہے، وہ بالکل اکڑ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اللہ اکبر۔ کہیں بھی لگتا ہے سارے جسم میں درد ہوتا ہے نا، انگلی کو بھی مار پڑے سارے جسم میں تکلیف ہوگی، احساس ہوگا، پاؤں کو بھی مار پڑے، پیٹ کو بھی، کہیں بھی مار پڑے، پورے جسم میں تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائی؟ سب میں بڑا حملہ اب تک کا کل ہوا، سب میں بڑا حملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی لوگ جو ہے جام شہادت نوش کیے، اللہ اکبر۔ اور کیا آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنی شادیوں میں مصروف ہیں، آج اپنے باجے بجانوں کے اندر مصروف ہیں، ایسا باجا بجایا جا رہا ہے، ایسا باجا بجایا جا رہا ہے پورے کے پورے، اور نوجوان سارے کے سارے غافل ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بھائی کٹ رہے اور تم یہاں ناچ رہے ہو، اریانیت والی باتیں، گانے لگائے گئے، گانوں کے اوپر ناچ رہے، جو کانوں کا زنا کہا گیا، منہ کا زنا کہا گیا، وہ لگا کے ناچ رہے۔ اور ایسی غفلت، ایسی غفلت، ایسی غفلت، ایسی غفلت، اللہ اکبر۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ کے سامنے، تو پہلا موقع تھا کہ میں اتنا قریب سے بارات کو دیکھا، پہلا موقع تھا، اتنا ناچ رہے، میں نے ایک دوسرے کو تواضع کے اندر ایک دوسرے کو کھینچ کے لے کے آ رہے، ایک ایک کو کھینچ کے لے کے آ رہے، نچا رہے، ناچ رہے، ناچ رہے، ناچ رہے، ناچ رہے، اللہ اکبر۔ کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، ایمان رکھتے ہو؟ دیکھو ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہو گیا۔ چلو یہ تو معاملہ، کیا شریعت میں تم کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم ناچنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، یا اللہ نے تمہیں ناچنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ نے خالصتاً تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو، کدھر کر رہے ہو؟ ناچتے ناچتے اگر تم کو اٹیک آ جائے، تم مر جائے، تو کس حال میں اللہ کے حضور حاضر ہو؟ کئی ایسے حادثات ہوئے کہ شادی کے اندر ناچ رہے تھے، ناچتے ناچتے ختم ہو گئے، ناچ رہے تھے، ناچتے ناچتے ختم ہو گئے، ہاتھ اٹھایا نیچے گرے، ختم ہو گئے، اللہ اکبر۔ بتائیے کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کون سی گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے، گناہ خود بھی کرتے، خود تو گناہ کر رہے، اور لوگوں کو گناہ کی ترغیب بھی دے رہے، کھینچ کے لے کے آ رہے۔ ایسا محسوس ہو رہا اگر وہ نہیں جائے گا تو لڑائی ہو جائے گی، مار توڑ ہو جائے گی۔ اب وہ ہٹ کے پیچھے ہٹ رہا ہے، شرما رہا ہے، بولے نہیں ناچنا ہے، اور پھر جیسے ہی باجا رکتا ہے پورے ٹھہر جا رہے ہیں، اب پھر اس کے بعد میں جیسے ہی باجا ہوتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے کوئی نئے قسم کا ناچ رہے، نئے قسم کا ناچ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں؟ کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو؟ ہم پہ شکنجے کسے جا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے
آج آپ 10 سال 15 سال کی تاریخ لے لیجئے، ہم پہ شکنجے کسے جا چکے ہیں، ہم پہ ظالم بادشاہ مسلط ہو چکے ہیں، آج ظلم ہم پہ بام عروج پر آ چکا ہے، ابھی بھی غفلت سے کام لیں گے، ابھی اپنی شہوت باقی رکھیں گے، ابھی اپنی جو ہے کیف کو یہ باقی رکھیں گے؟ رجوع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ گناہ عظیم کر رہے ہیں ایسے لوگ، گناہ عظیم کر رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے، شادی میں اللہ اس کے رسول کی دعوت نہیں ہے، اللہ والوں کی دعوت نہیں ہے، قطعی طور پہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں، اللہ والوں کی دعوت نہیں۔ ہم تو آرکیسٹرا بھی رکھیں گے، ہم تو باجا بجنتر بھی رکھیں گے، سارے معاملات کریں گے، ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی دعوت نہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں، عقل کے ناخن لیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کون سی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو تمہاری قبر میں آنے والا ہے؟ کوئی آنے والا ہے کیا قبر میں؟ کس نے گمراہ کیا ہے؟ تمہاری گمراہی کدھر پہنچ گئی؟ کون تمہاری قبر میں آنے والا ہے؟ کون؟ کس کو تم جواب دے سکو گے؟ کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ کیا ہے؟ اب میں اندازہ لگا رہا تھا، قریباً 1.5 لاکھ روپے تو کم از کم 1.5 لاکھ روپے تو دیے ہوں گے وہ بارات، کم از کم۔ اب وہ اڑانے کے تو جو پیسے اڑائے جا رہے تھے، تو کبھی بازو پڑوسی کو دیکھے، جوان بچیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پریشانی کسمہ پرسی ہے، کپڑے ایسے ہیں کہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے، آج بھی ہے۔ یہ نہ کو سمجھو کہ ایک زمانے کے اندر تھے، آج نہیں، آج تو ہم 2023-24 میں جو ہے، آج بھی لوگ مجبور ہیں۔ رات کی تاریکی تھی، بولنا مقصود اس بات سے ہے، یہ کوئی شیخی بیان نہیں کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں ہم کھانا بنا کے نکلے اور بلینکٹس لے کے نکلے، بلینکٹس رکھ لے کے، کھانا بنا لے کے، گاڑی میں لوڈ کر لے کے ہم نکلے رات میں، اور رات میں جب گئے تو رونا آ رہا تھا۔ میرے ساتھ ہمارے برادران، شفیع برادر اور ہمارے شیخ شاہ برادر ساتھ تھے، نصیر احمد صاحب ساتھ تھے۔ ہم جا کے رات کی تاریکی میں 2 بجے کے بعد نکل کے ہم صرف شمشاباد کی روڈ پہ گئے، پہلے جا کے دیکھے کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، آگ جلا لے کے وہ آگ کے اندر تپتے ہوئے بیٹھے ہوئے، بس سردی ان کو جو ہے بے انتہا پریشان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ جا کے ان کو ایک ایک چادر اڑا کے کھانا ہم پیش کریں، جیسے ہی کھانا دیے، اللہ اکبر، جیسے ہی کھانا دیے کھول کے پہلے کھانا شروع کر ڈالے، بات نہیں کرے، کچھ بھی کھولے اور کھانا شروع کر ڈالے۔ تو وہ سردی میں بھی کپ کپا رہے تھے اور ان کا پیٹ بھی خالی تھا۔ 2 بجے رات کو کوئی کھانا کھا لیتا ہے کیا؟ اگر دے بھی رہے تو رکھ لے گا بازو، کھانا نہیں کھائے گا، فوراً لے کے وہ لوگ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیے، بریجز کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کئی مقامات پہ آگے تک گئے، پھر اس کے بعد میں پلٹ کے سٹی کے اندر پہنچے، کئی جگہوں پہ ٹاٹ کے جو تھیلے، یہ اپنے پلاسٹک کے جو تھیلے آتے ہیں، وہ تھیلے اوڑھ کے سو رہے ہیں، ہماری بہنیں کئی وہ تھیلے اوڑھ کے سو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جا کے ان کو بلینکٹ اڑا کے ان کے سامنے کھانا پیش کرے، روتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے رازق اور رحیم سمجھ کے روتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنی رات میں اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمایا۔ 3 بجے کا وقت ہے رات، 3 بجے رات کو، اللہ اکبر، غور کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نکلو، کسی صورت آپ یہ جو خرچے کر رہے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے برات کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ 2 لاکھ روپے لے کے نکلو۔ غریب مستحق لوگ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، کئی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی صرف 1 لاکھ روپے کے لیے رکی ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے ان کے والدین کے پاس ہوتے تو بچی کی شادی ہو جاتی۔ کئی بچی ہیں جو برے کام کے اندر آ گئے، کیوں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو ہمارے ساتھ جو ہے معاون بن کے چلتے ہیں، ہم لوگوں کی جو ہے شادیاں دیگروں میں معاملات کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ معاون بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے غیبی خزانوں سے ان کو سرفراز فرمائے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی جا رہے ہیں، ہمارے کچھ نہیں۔ کتا اپنے واسطے جیتا، کون جیتا؟ کتا کس کے لیے جیتا؟ اپنے واسطے جیتا۔ کس کے لیے جیتا؟ اپنے لیے جیتا، باقی کے جو ہے وہ نہیں جیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ ٹھہرا ہوا تھا، ابر آلود تھا ایک مقام پہ، ایک حصے پہ ابر آ گیا، وہ ٹھہرا ہوا تھا، آسمان سے ایک شخص کی آواز آنے لگی کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیریاب کر دو، فلاں کے باغ کو جا کے سیریاب کر دو، اور بارش ہونے لگی۔ اب جیسے ہی بارش ہوئی تو یہ آواز بھی سنے، نام بھی سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ جب وہ بارش ہونے لگی تو بارش ہوئی، ایک نالا بنا، وہ نالا بن کے ایک کھیت کی طرف گیا، اور کھیت کے اندر پہنچ گیا، اور آزو بازو بھی کھیت موجود تھے، کئی مقامات پہ تھے، مگر وہ کھیت جو تھا، وہ باغ جو تھا، وہ شہریاب ہو گیا، پانی سے لبریز ہو گیا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس سے جا کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے میرے نام سے تم کو کیا کرنا ہے؟ بولے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولے فلاں نام، میرا نام فلاں ہے۔ تو بولے تم عمل کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری خاطر بارش فرمائی، وہ پہاڑ پہ بارش اور پورا پانی تمہارے کھیت میں آ رہا ہے، اور تمہارے جھاڑ سے ریاب ہو رہے ہیں، اس سے بتاؤ عمل کیا ہے؟ تو بولے یہ باغ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کا میں مالک ہوں، چھوٹا سا باغ ہے میرا، اور اس کی جو فصل آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، فصل میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ پھر سے یہاں پر جو ہے فصل پھر سے اگانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، ایک حصہ میں خود لے لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں یتیموں غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں مبارکباد ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بارش برسائی، صرف تمہارے کھیت کے واسطے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خیرات کرتے ہیں، خیر کے معاملات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی جو خدمت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کے ساتھ عنایات کے فیصلے فرماتا ہے، ان کے لیے رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے۔ غور کیجئے گا کیسے معاملات ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ غیر ضروری کے پیسے کہیں بھی نہیں وہ کرنا۔ اور بعض مجلس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان پہ ہمارے کو فخر ہے، نام نہیں لیتا میں، نام لیا تو توجہ ہے۔ ایک صاحب شادی کرے اپنے بچے کی شادی کرے، تو وہ شادی میں خود بھی موجود نہیں تھے، باہر تھے، اور پھر اپنے بچے کی کہاں شادی کرے؟ مسجد کے اندر نکاح کرے۔ آج کل ہمارے پاس جب مسجد میں نکاح ہوتا نہیں تو نکاح کیسا ہوتا ہمارے پاس؟ مسجد میں نکاح کرنے کے بعد میں دلہن والوں سے پورا وصول کیا جاتا ہے، اب پھر انہیں بہترین دعوت رکھنا، سارا کھانا کھلانا، سارے معاملات کرنا۔ اور یہ صاحب کیسی، سبحان اللہ، سنت کے مطابق کیسی ہوتی دیکھو، شادی کا مسجد کے اندر شادی رکھے، اور شادی کے اندر کھانے کا انتظام، جو بھی حلیم کھلائے، جو بھی کھلائے، تو بندہ نے دلہن والوں کو خطئی طور پہ آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کا سارا ہم کر لیں گے۔ بولے فرنیچر، بولے ہم، سونا ہم، چاندی ہم، کپڑے ہم، ساری چیزیں وہی کر لی، 1 حبہ بھی ان سے نہیں لیے، 1 روپیہ بھی نہیں، ساری چیزیں وہی استعمال۔ آج حلقے میں موجود ہیں وہ شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سب آمین کہہ دیں۔ اللہ ان کے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے مصائب کا حل فرما دے۔ اب اس کے بعد میں ساری چیزیں وہ اپنی طرف سے کرے، شادی ہو گئی، اس کے بعد میں بچی کو لے کے چلے گئے، وسیع اور اس طریقے سے، بہترین طریقے سے ولیمہ کرے، اس میں بہت سارے لوگوں کو بلائے، بہت ساروں کی خدمت کرے، اس میں کوئی خرافات نہیں رکھے، ناچ گانا فلاں کچھ بھی نہیں رکھے۔ الحمدللہ جس میں اللہ راضی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، ایسا عمل کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر آج تک بھی میں نے ڈیلیوری ہوئی تو ان کے پاس چلے جاؤ بھائی، ان کے بابا کی ذمہ داری ہے، ان کی اماں کی ذمہ داری ہے، نہیں، ڈیلیوری ہو رہی، سارے معاملات ہو رہے، جتنے اخراجات ہو رہے پورے کے پورے وہی اٹھا رہے ہیں آج بھی۔ اللہ یہ مجلس میں موجود ہے، وہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، نہیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہم خطئی طور پہ کسی کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جائے، ہم رحمت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو ہم رحمت والے ہو جائیں۔ تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، اور شادیوں میں خرافات نہ کریں، خطئی طور پہ خرافات نہ کریں، خطئی طور پہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں ایسا کام نہیں۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ شخصیت خاندان اور قوم کے لیے نعمتیں
उज़्मा है, सब के लिए अमल करते हैं, सब के लिए खिदमत करते हैं, सब के लिए मामूलात करते हैं, मगर खुराफाती मामूलात में नहीं जाते। कितनी मुबारकबाद है नहीं उनके वास्ते। अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह उनकी जिंदगी को बेहतर फरमा दे, और जो कोई ये अमल करता है अल्लाह ताला उन सब पे करम फरमा दे, उन सब पे अपनी इनायतों के दरवाजे खोल दे। तो इन बातों पे अमल पैरा रहे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, आपको जिस जिक्र मिलता है वो जिक्र की पाबंदी कर ले, जिक्र किया करें, और जिक्र की मजलिसों के अंदर शरीक हो जाएं। अल्लाह की जिक्र की मजलिस में एक जो है ये 40 में एक कुर्ब इलाही से मालामाल होता है। बाज़ रिवायत में उसको वली भी कहा गया है। ये 40 में एक, 80 में 2। अब जैसे से बढ़ते जाएंगे लोग, 120 में 3 हो गए, है नहीं, 160 में 4 हो गए, तो ये बढ़ते जाएंगे, जितने जितने हैं बढ़ते जाएंगे, सारे के सारे बढ़ते जाएंगे। तो ये वो आमीन कहता है तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। तो ऐसी मजलिसों में आए। और एक दूसरी बात, आप ही नहीं आना, आपके बच्चों को भी लाना, क्योंकि अल इल्म फी सग़्रि कन्नक्श फिल हजर, बचपन का इल्म पत्थर की नक्श की तरह पायदार होता है। तो बचपन ही से अगर उनके अंदर ये आदत आ जाएगी, जिक्र की मोहब्बत आ जाएगी, तो फिर कामयाब व कामरान रहेंगे, रब ताला इनायतों के फैसले फरमाएंगे। तो अपने बच्चों को भी लाएं, अमल पैरा नहीं। और नौजवानों से फिर कहता हूं, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, उलूम की तरफ तवज्जो दें। उलूम को बहुत कम तर समझते हैं, नहीं भाई, उलूम बेइंतहा अशद जरूरी है। जो कोई इल्म वाला रहता है अल्लाह ताला उसके साथ अपने करम के दरवाजे खोल दे, और अल्लाह ताला जिन बंदों को पसंद फरमाते हैं उनको उलूम की दौलतों से सरफराज फरमा देते हैं, उलूम की दौलतों से सरफराज फरमाते हैं। तो आप सारे के सारे जितने नौजवान हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला तमामों पे इनायात के सरफराजियों के फैसले फरमाए। बारी ताला जितना कहा गया सुना गया उससे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम मुक़द्दर फरमा दे। जितनी बहनों ने, जितने भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा, मैंने जिन जिन को कहा, बारी ताला सबको इसमें शरीक फरमाते हुए अपने फजल से सरफराज फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।